जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने एक वीडियो भेजी है मौलाना सलाहुद्दीन साहब की, सैफ़ी साहब की, कि जनाब ये इन्होंने वुज़ू का एक तरीका बताया है कि अगर आपके पास पानी की शॉर्टेज हो, आप हरम के अंदर या किसी जगह पे फँस जाते हैं और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर आप को डर है कि हम निकलेंगे तो जगह चली जाएगी, अंदर आना मुश्किल हो जाएगा, तो आप वहाँ पे वुज़ू कैसे करें? उन्होंने एक स्प्रे बॉटल का है कि आप खरीद लें, ऑनलाइन मिल जाती है, और इस तरह के मामलात उन्होंने सजेस्ट किए हैं। और उसे स्प्रे के करके उन्होंने समझ लीजिए स्पंज वुज़ू या फिर स्प्रे वुज़ू उन्होंने उसका एक तरीका बताया। तो आपने पूछा कि क्या ये तरीका सही है? अगर हम देखें फ़िक़्ह हनफ़ी के हिसाब से तो ये तरीका सही है, क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर वुज़ू के जो है ना मेन 4 फ़राइज़ हैं और उन्होंने भी उसी को फ़ोकस किया। पहला फ़र्ज़ है मुँह को एक बार धोना, दूसरा दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, तीसरा चौथाई सर का मसा करना, और चौथा जो है दोनों पाँवों का जो है ना वो एक बार कम से कम टखनों समेत धो लेना, ठीक है? और इसके ऊपर वो कुरान पाक से दलील लेके आते हैं कि कुरान पाक में जैसे फरमाया गया ना बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यानी इसमें उन्हीं 4 अज़ा का ज़िक्र हो गया। ऐ ईमान वालों, जब तुम नमाज़ का इरादा करो अपने मुँह, हाथ और कोहनियों तक उनको धो लो और फिर सर का मसा करो और अपने पाँव को भी टखनों तक जो है वो धो लो, ठीक है? तो ये समझ लीजिए ये उनके फुक़हा ने ये चीज़ें ड्राइव की हैं सहाबा के अफ़ाल से या फिर अहादीस से। तो ये समझ लीजिए वुज़ू के वो फ़राइज़ 4 समझते हैं, बाकी जो है चीज़ों को वो सुन्नत के तौर पे कंसीडर करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें वुज़ू की सुन्नतों को, तो उसकी पूरी लिस्ट वो बनाते हैं। मिसाल है वुज़ू की दुआ है, बिस्मिल्लाह है, ठीक है? उसके अलावा कुल्ली करना है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, उनको वो वुज़ू की सुन्नतों के अंदर कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर उस हिसाब से हम देखें, तो फिर समझ लीजिए कि उनका जो ये तरीका है ना वुज़ू करने का, जो उन्होंने फ़र्ज़ के हिसाब से बताया, तो ये उनका तरीका उनकी फ़िक़्ह के हिसाब से ठीक है। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम चीज़ें जो उनसी हैं ना, मिनिमम रिसोर्सेज़ के साथ कर लें। यानी अगर नबी अलैहिस्सलाम के वुज़ू की बात करें, तो हमें मुख़्तलिफ़ सहाबा ने ना नबी अलैहिस्सलाम का वुज़ू सिखाया करना। कोशिश करें उसके ऊपर स्टिक रहें, ठीक है? अब मिसाल है, एक बार वुज़ू के लिए अज़ा का धोना जो है ये तो साबित है अहादीस से, ठीक है? 3 बार तो मैक्सिमम ज़्यादा अच्छे तरीके से साबित है, लेकिन एक बार धोना भी साबित है। जैसे सही बुखारी 157 रवायत के अंदर भी इस तरह का ज़िक्र आ जाता है। उससे यही फुक़हा ने सबक निकाला है कि अगर आपके पास पानी की किल्लत है और मामलात हैं, तो आप कम से कम 1 मर्तबा लाज़मी धोएँ। फिर इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम का जो वुज़ू था ना, वो मुख़्तलिफ़ सहाबा ने रिपोर्ट किया। जैसे हज़रत अली ने भी रिपोर्ट किया उसको। उसमें मुख़्तलिफ़ हदीस की किताबों के अंदर हज़रत अली का वुज़ू आता है कि उन्होंने किस तरह रिपोर्ट किया कि हज़रत अली जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने वुज़ू के लिए पानी मंगवाया लोगों को सिखाने के लिए कि जनाब आप लोग सीख लें कि वुज़ू कैसे करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का वुज़ू कैसा होता था। तो उन्होंने फिर सुनन निसाई के अंदर भी इसका ज़िक्र है और भी हदीस की किताबों के अंदर इसका ज़िक्र आ जाता है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ना एक पानी का बर्तन और एक थाल लाया गया उनके सामने। तो फिर उन्होंने क्या किया, बर्तन से पहले हाथ पे पानी डाला, इसे 3 दफ़ा धोया, फिर इसी तरीके से इसी हथेली से ना 3 दफ़ा कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया जिससे पानी ले रहे थे यानी बर्तन से। फिर अपना चेहरा भी 3 बार धोया, अपना दायाँ बाजू 3 दफ़ा धोया, ठीक है? दायाँ बाजू भी 3 दफ़ा धोया, फिर अपना बायाँ बाजू भी 3 दफ़ा धोया और एक बार फिर अपने सर का मसा किया। फिर अपना दायाँ पाँव 3 दफ़ा धोया और बायाँ पाँव भी 3 दफ़ा धोया। अच्छा, यहाँ पे कहीं रवायतों में पाँव धोने की एक दफ़ा का भी ज़िक्र है कि बहरहाल सुनन निसाई में 3 दफ़ा धोने का ज़िक्र है, ठीक है? और फिर ये करने के बाद ना फरमाया कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू जानना पसंद करता है ना, कि वो जान ले वो ऐसा था, ठीक है? तो ये हज़रत अली ने एक तरीका बताया और रवायतों के अंदर भी सही मुस्लिम में जैसे रवायत आती है उसके अंदर आता है कि जनाब नबी इस्लाम जो है ना वो एक सा पानी से गुस्ल करते थे और एक मुद्द पानी से वुज़ू फरमा लिया करते थे। अब एक सा और एक मुद्द जो है ना पैमाने हुआ करते थे। जैसे हमारे कुछ होते हैं ना पैमाने, जैसे आज दूध लेने के लिए एक पैमाना होता है जो पहले चलता था अब भी चलता है। जो 1 सेर का 2 सेर का इस तरह के पैमाने चलते हैं।
اسی طرح ان کے بھی وہاں ہاتھ چلتے ہوتے تھے. جیسے ایک سا جو ہے نا اسی طرح کا ایک ڈول ٹائپ کوئی برتن ہوتا تھا, تو اس کے اندر آج کے حساب سے اگر دیکھیں نا, جو ہمارے فقہا یا پھر سعودیہ کے اندر یا عرب دنیا کے اندر جو ان سے ہمارے اس وقت علماء ہیں, انہوں نے پھر اس کی ڈیفینیشن بتائی کہ جو نبی الاسلام کا وضو تھا نا, یا جس کو سمجھ لیں ایک سا ہوتا تھا, وہ تقریباً سمجھ لیجئے اس کی جو مقدار بنتی ہے نا, یعنی اگر ہم نبی الاسلام کے وضو کے حوالے سے دیکھیں نا, تو وہ سمجھ لیں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں آئیڈیا لگا لیں اگر, تو 500 سے 600 گرام تک وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور لیٹرز کے اندر بھی تقریباً سمجھ لیں 0.6 لیٹر کہہ لیں. ٹھیک ہے, یعنی پونا لیٹر کہہ لیں, یا آدھے سے پونے لیٹر کے درمیان میں بنتا ہے. تو اب آپ خود سوچ لیجئے, نارملی 500 ml کی بوتلیں ہوتی ہیں, تو وہ بھی سمجھ لیجئے ایک مد کے حساب سے نا کافی ہے آپ کو وضو کرنے کے لیے. تو آپ کبھی ایک مد کے حساب سے وضو تو کر کے دیکھیں, ایک 500-600 ml کی لیٹر لے کے نا, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام ایک مد کے اندر کس طرح وضو کر لیا کرتے تھے. اور یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ جو انہوں نے وضو کا طریقہ بتایا, ٹھیک ہے, فتوے کی حد تک وہ ٹھیک ہے, اور وہ اس چیز کو پروو بھی کر دیں گے اگر آپ ان سے وہ کریں گے. لیکن ہم نے تو حضرت علی سے آپ کو ایک طریقہ جو وضو کا بتا دیا نا, کوشش کریں کہ اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, ہم بھی ایک مرتبہ حج کے موقع کے اوپر, اللہ ہمیں دوبارہ لے کے جائے, بار بار لے کے جائے, آپ کو بھی جو سن رہے ہیں, تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو ہم حج پہ گئے, تو ہم صبح کوشش یہی تھی کہ پہلے پہنچ جائیں وہاں پہ عرفات کے میدان میں. تو جناب اس سے پہلے خطبہ سننے کے لیے نا جناب, وہاں پہ عرفات کے اندر چونکہ وہ مسجد ہے جو بنا دی ہوئی نمرہ, تو وہاں مسجد نمرہ کے اندر ہم لوگ چلے گئے. تو جب ہم گئے تو اللہ کا شکر ہے بڑے ٹائم سے چلے گئے, صبح فجر پڑھنے کے بعد ہی نکلے, لیکن پہنچے لیٹ سے 10 بجے 9-10 بجے وہاں پہنچ گئے. جب پہنچے تو وہاں پہ لوگوں نے وہاں سوئے ہوئے تھے لوگ آ کے نا تو خیر ان کو دیکھ کے پھر ہمیں بھی نیند تو ہلکی پھلکی آنے لگ گئی. تو یا نیند سے اور کسی وجہ سے وضو بھی جو ہے وہ ہمارا خراب ہو گیا. تو اب ہمارے پاس پانی کی بوتل بھی موجود تھی. اب ہم نے تو اس طرح کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تھی جیسے آپ نے شیئر کی. ہم نے سوچا وضو کیسے کریں, ہمارے پاس ایک چادر بھی تھی. ٹھیک ہے, ایک چادر پاس تھی, وہ اپنے آگے بچھائی ہم نے, وہ اپنے آگے بچھائی. ٹھیک ہے, ویسے کچھ ایک ایریا مسجد کی حدود سے باہر بھی وہاں اندر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ وہاں جا کے بھی وضو کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر ہم نے پھر جو طریقہ اس وقت ذہن میں آیا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یا جو بھی معاملہ ہوا, تو ہم نے وہ اپنے آگے چادر بچھائی, اور ہم نے جو ہے نا ہلکی پھلکی کلی کی بہت لائٹ سے پانی سے. ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ناک میں بھی پانی تھوڑا سا چڑھایا. ٹھیک ہے, اس کے بعد منہ پہ بھی سمجھ لیجئے کیا, اور داڑھی میں بھی خلال, اور بازو بھی, ہاتھ بھی, وہ ساری چیزیں دھو کے نا, پاؤں بھی ہلکے پھلکے دھو کے نا, تو ہمارا وضو ہو گیا. اور آپ یقین جانیے 1/2 لیٹر کے قریب ہی پانی لگا ہوگا, زیادہ اس سے زیادہ نہیں بلکہ اس سے کم ہی لگا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ اس طریقے سے آپ کے پاس پانی کی بھی کمی ہے, جگہ کا بھی مسئلہ ہے, تو آپ پھر اس طریقے سے کر لیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا وضو ہو گیا, اور وہ جو چادر تھی اس کو اس کے اوپر ہم نے جس پہ کلی ہر چیز کی, یا تھوڑا بہت پانی گرا, اس کو ہم نے پھر لپیٹ کے پھر سائڈ پہ یا طریقے سے رکھ دیا. ٹھیک ہے, تو ہمارا وضو ہو گیا. ہمارے پاس اسپرے بھی نہیں تھا, یہ جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا وضو ہو گیا. اور وہاں پہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جب اس طرح کی آپ سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں. لیکن اب وہاں پہ اگر آپ یہ کام کریں, مثال ہے آپ یہ حرم کی بھی بات کریں اگر مکے کی, تو وہاں پہ پانی والی جگہیں اکثر ایسی ہوتی ہیں, لوگ وہاں پہ بھی وضو کر لیتے ہیں. یعنی پانی پینے والی زمزم والی جگہ بنی ہوئی ہے, اور پاس کوئی ڈسٹ بن ہے, کوئی ایسی جگہ, اس پہ بھی وضو کر لیتے ہیں کچھ لوگ چھپ چھپ آ کے. تو وہ بھی اگر آپ کا داؤ لگے یا طریقہ بنے تو آپ وہاں پہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, زمزم سے وضو کرنا کوئی حرام یا منع اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ حرم کے اندر بھی اس طریقے سے وضو بھی کر سکتے ہیں, پھر بھی آپ کو باہر نہیں نکلنا پڑے گا. تو یہ ہم نے آپ کو کچھ طریقے اور یہ چیزیں بتا دی ہیں. لیکن اگر ہم وضو کو دیکھیں نا, تو وضو کی کچھ سنتیں ایسی ہیں یا نبی علیہ السلام کے طریقے ایسے ہیں جس کے جو ہمیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, لازمی والے لیول پہ پڑھنی چاہیے. مثال ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا, وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. پھر اسی طریقے سے مسواک کرنا, یہ بھی بڑی بہترین زبردست نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے, وہ بھی کریں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے داڑھی کے اندر جو خلال ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ بھی لازمی کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ان چیزوں میں لوگوں کو الجھنا نہیں چاہیے
کہ جناب یہ وضو کی سنتیں ہیں اور یہ فرائض ہیں. ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، وہ ان کو ہم فرض سمجھ کے کریں. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے، جیل میں بند ہو گئے ہیں، پانی نہیں ہے، وہ تو پھر آپ تیمم کر کے بھی آپ وہ معاملہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے پاس اگر پانی ہے اور آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں، کوشش یہ کریں جتنا وضو جو ہے ڈیزائرڈ ہے وہ آپ کو کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے. جیسے مثال ہے، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا احادیث کے اندر وہ اس کا بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ جو ہے نا وضو کر رہے تھے اور وہ جو پاؤں تھے نا ان کو صحیح طریقے سے دھو نہیں رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت زیادہ سمجھ لیجیے ڈرایا بھی. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، بخاری شریف میں 163 نمبر روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک بتایا. اور وہ اس روایت کے اندر یہی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے نا وہ ایک سفر میں لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو پھر جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وضو کرنے لگے جلدی جلدی میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے نا پاؤں دھونے کی بجائے نا پاؤں پہ مسح کرنے لگے، یعنی ہلکا پھلکا پانی ٹچ کرنے لگے. تو اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے پھر اتنی سخت جو ہے نا وہ وعید سنائی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کوشش کریں ہم وضو اچھے طریقے سے کریں. کوئی سخت قسم کی کنڈیشن ہو جائے، پانی نہیں ہے تو مسا وہ جو سمجھ لیجئے وہ جو ہمارا تیمم ہے وہ کر لیں. وہ اس کا نہیں ہے، اگر تھوڑا پانی ہے اس حساب سے ایک ایک دفعہ اپنے اعضاء کو دھو کے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں مکمل وضو کریں، اس چکر میں نہ پڑے کہ جناب یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. کوشش یہی کریں. اب آپ کو اکثر لوگ اینکرز یا اس طرح کے لوگ نظر آئے گے کہ جی وضو کی سنتیں بتائیں، کوئی آپ کو پکڑ ہی نہ لے گی جی وضو کی سنتیں بتائیں اور وضو کے فرائض بتائیں. ٹھیک ہے، مطلب فرائض تو ہم نے چار آپ کو بتا دی نا، اور سنتیں بھی آپ کو بتا دی کہ ناک میں پانی چڑھانا، پھر اس طرح داڑھی کا خلال کرنا، پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھنا، دعا پڑھنا، یہ ساری سنتیں پھر ان کو لوگوں نے نام دیے ہوئے، نبی الاسلام نے بھی ان کو یہ نام دیے. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی حج پہ اللہ آپ کو لے کے جائے تو آپ اپنا پورا انتظام کریں. کوشش کریں اپنے ساتھ پانی بھی رکھیں اور پانی کی بوٹل رکھیں، ایک ایکسٹرا کوئی ایسا موٹا کپڑا تولیے کی طرح کا رکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی پانی زیادہ جذب ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے سوکھ بھی جلدی جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا علماء کا بھی جو کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو سارے معاملات مسائل کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھائیں بتائیں تاکہ لوگوں کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. ہاں اگر کوئی پھنس جائے تو وہ پھر اپنا ایسی جگہ پہ کسی علم والے سے پوچھ لے، اور اگر علم والے سے سمجھ نہیں لگ رہی تو کم از کم آپ کو ہم سب کو وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کے مسائل پتہ ہونے چاہیے. اور حج پہ جانے سے پہلے حج کا طریقہ اور اس کے مسائل جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کوشش کریں. خود پہلے کتابوں سے پڑھیں، پھر علماء کو سنیں، پھر اس میں تطبیق کریں. آپ کو سمجھ نہ لگے پھر علماء سے رجوع کریں کہ فلاں جگہ پہ میں نے یہ پڑھا اس کا کیا مطلب ہے، فلاں جگہ پہ یہ پڑھا اس کا کیا مطلب ہے، اگر سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، خالی وہ چند صفحوں کے کتابچوں سے چھوٹی چھوٹی بکلیٹس جو ہے نا وہ وہاں پہ لے کے پھرنے سے کوئی حج کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، باقاعدہ ٹریننگ، اور خالی وہ والی ٹریننگ نہیں جو حکومتیں ارینج کرواتی ہیں، باقاعدہ کوشش کریں علماء سے رابطے کریں، خود بھی کرنے کی پڑھنے کی کوشش کریں. نبی علیہ السلام کا بھی حج پڑھیں، عمرہ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے نبی علیہ السلام کا حج عمرہ کیا تھا. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.